जब हम लेसन शुरू करें। ओके आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा व नमाज के जरिए में मैं आपको सबक नंबर 8 में खुश आमदीद कहती हूँ। इस सबक में, कुरान के हिस्से में, हम तशहुद पढ़ेंगे और ग्रामर में हम नए अल्फाज सीखेंगे और इनके नए इशारे भी सीखेंगे। ये सब इसम इशारा हैं, हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाइका। फिर हमने पिछले 3 इसबाक में हरूफ जर पढ़े, तो अब हम उनकी कुछ स्पेशल 4 बातें हैं, उनको भी सम अप करेंगे और निकाते तालीम या शौक देखेंगे। आज के सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कि कुरान पाक में 1454 बार आए हैं। यानी एक घंटे में 1500 बार आने वाले अल्फाज इंशाअल्लाह ताला हम लोग आज सीख पाएंगे, और 13 नए अल्फाज के जरिए से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक आप 93 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान में टोटल 27,536। देखें कितनी तेजी से हम अपने टारगेट की तरफ, 41,000 तक हमने जाना है। अभी 8 सबक के बाद हमने तो 2/3 से भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो आप सबको बहुत मुबारकबाद, और ये खूबसूरत गुलाब आप सबके लिए कि आप लोग इतने शौक से और इस्तकामत से कितनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं कुरान के इतने अल्फाज सीखते हुए। उम्मीद है कि साथ वो होमवर्क आप कर रहे होंगे। 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से पढ़िए, 5 मिनट अपने हाफजे से जो याद किया उसको रिवाइज कीजिए, किताब से पढ़िए, बुकलेट या शीट से पढ़िए, वीडियो ऑडियो देखिए, अपने साथियों से सवाल करें कोर्स के मुतालिक, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमाएं। अपने लिए भी दुआ कीजिए और अपने बाकी कुरान साथियों के लिए भी दुआ कीजिए। उम्मीद है पॉकेट बुक या शीट से आप लोग पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम तशहुद पढ़ेंगे। अब इसका तलफ़ुज़ भी ठीक करें। तशहद कहते हैं लोग, तशहद नहीं हमने कहना, हमने इसको तशहुद कहना है, ठीक है? कोई अनम्यूट करके बोल के बताए कि क्या कहते हैं? तशहुद हम कहते हैं, तशहुद कहते हैं। शाबाश जी, तशहुद, तशहुद कहते हैं, ठीक है? तो हम, हाँ जी, पहले हम जी इसकी हम तिलावत सुन लेते हैं। अब तिलावत के वक्त आपने गौर करना है, ये आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, आवाज बाज दफा नहीं ऊंची होती, लेकिन ये आपके आगे सामने लिखा हुआ, आप आवाज जो है अल्फाज उनकी हैयत पे गौर करें, कौन सा आपको आता है, कितना आपको समझ आ रही है, फिर मैं उसके बाद आपसे पूछूंगी। तो अब गौर करते हैं कि इनमें से कौन कौन से अल्फाज हमें आते हैं, या हमें उनकी हैयत का पता है, उसकी क्या हमें पता चलता है। अब आप लोग कोशिश ये करें कि चैट बॉक्स में लिखें तो बहुत ही अच्छा है, उससे फिर पता चलता जाएगा। फिर एक कोई बोल देता है तो बाकियों का फिर पता नहीं चलता कि उनको आता है कि नहीं, ठीक है? चैट बॉक्स में आप लोगों निकले अत्तहियातो, क्या समझ आती है इस लफ्ज के मुतालिक? आपको चैट बॉक्स में लिखिए, शाबाश जी। इसके अंदर लिखें आपको क्या समझ आता है वो जी। प्रॉपर नाउन और क्या है, और क्या है? बाकी लोग भी लिखे ना, और भी लिखते जाएं। वेरी गुड। इसम, जमा, मुअन्नस, तमसीला, हसन ने 3 चीजें बता दी। आप एग्री करते हैं ना? ठीक है। सादिया ने लिखा कि फीमेल भी है, और उसके बाद प्रॉपर नाउन लिखा। बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा, क्यों नहीं लिख रहे? लिखें, रोमन इंग्लिश में लिख लिया करें, कोई बात नहीं। मुझे पता है एकदम अरबी में लिखना मुश्किल होता है। जैसे इस्म, जमा, मुअन्नस लिख दिया ना तो समझ आ रही है जी। इसमें पहले इसका और लोग जवाब दें, ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी हमें तमसीला हसन ने बताया कि ये इस्म है, ये मुअन्नस है, और ये जमा है।
آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. ٹھیک ہے نا. ال جی لگا ہوا ہے اس لیے آپ کو جی پتا کہ اس میں الف تا سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جمع مؤنث ہے. ہم نے کہا تھا نا گولتا جو ہے، ہم نے کہا تھا مسلم مذکر ہے تو مسلماتن یا مسلمہ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کا گولتا ہٹا کے ہم الف تا لگاتے ہیں تو اس کی جمع سالم بن جاتی ہے مؤنث کی. للہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ چیٹ باکس میں لکھیے. چیٹ باکس میں لکھیے. شاباش، سب کو پتا ہے. دو کہاں ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا؟ کہاں پڑھا تھا پہلے؟ انمیوٹ کر کے بتا دیں. الحمدللہ. الحمدللہ میں. شاباش. والصلاوات، اب یہ ان کا دیکھیں یہ ایک جیسا پیٹرن ہے. التحیات والصلاوات والطیبات، تو یہ تینوں ہی خاص جمع اسم مؤنث اور جمع ہیں. الحمدللہ. جمع اور ال کا اور ویسے کیا مطلب ہم نے کہا؟ ال کا کیا مطلب ہے؟ خاص خاص کے خاص علاوہ. خاص تو اس نے اسپیشل. اسم کو بنایا. اور ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کا کیا مطلب تھا؟ تمام. تمام. تو یہ تمام تمام کے معنی میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے السلاموں میں بھی یہ تمام کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. الائکا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ چیٹ باکس میں لکھیے. اس کا شور ہو جاتا ہے بہت. کوئکلی. جی الائکا کے ٹکڑے. ویری گڈ. 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں نے حروف جر کے ساتھ سب کیا نا. ایوہا، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. ایوہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ کو کتنے ٹکڑے کریں گے؟ لکھیے. چیٹ باکس میں لکھنا شروع کر دینا جب میں پوچھتی ہوں. پر چلیے ہم آگے دیکھ لیں گے. علائنا کے ٹکڑے تو آپ لوگوں کو پتا ہے. علائنا کے بتائیے. جی جی علائنا کے بھی 2 ٹکڑے ہیں. ابھی ہم نے کیا نا ٹیبلز میں الا اور نا. شاباش. ویری گڈ ویری گڈ. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں کتنی ساری چیزیں آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے. اور ٹارگٹ سے ہم نے 8 صرف لیسن کیے، 20 کرنے ہیں. ہم 2/3 سے زیادہ ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، ہے نا. تو دیکھیں یہی نالج اب آپ نے اسی طرح سے ہی ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہمیں آئے گا خود بخود. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صالحین سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ الصالح عباد اللہ الصالحین. لکھیے چیٹ باکس میں. پراپر ناؤن اور جی میل ناؤن اور پلورل. ویری گڈ. دیکھیں سسٹر سعدیہ روہیل نے بتایا، تینوں چیزیں بتا دی. اور صالحین اس سے پتہ چل گیا ناؤن تھا. صالح ہے. اگر صالحین یا صالحن ہوتا ہے تو اس کی جمع یانون والی بنتی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر صالحون ہوتا ہے 2 پیش والی تنوین تو پھر ہم صالحون بناتے ہیں. صالحین مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. یہ تو ہم پہلے بھی اذان میں بھی پڑھ چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہو گیا. چلیں شاباش. آپ دیکھیں کتنی چیزیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا ہے. اب ہمارا وہی طریقہ ہے کہ پہلے ہم اس کا فکری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمات کریں گے، پھر اس کے ہم اسباق دیکھیں گے. التحیاتو، ہم نے کہا تمام قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ابھی آپ نے مجھے بتایا. والصلاوات، اور سبھی بدنی عبادتیں. والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں. یعنی سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ. واو جب آ جاتا ہے تو یہ للہ ادھر بھی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اب التحیات جو ہے ال تو لگا خاص بنانے کے لیے اور ہر سبھی کے لیے، سب تمام قسم کی. تو یہ جمع آپ نے بتائی، اس کا واحد بھی تو کوئی ہوگا. تحیاتن یا تحیاتن کچھ بھی آ سکتا ہے. تحیہ بھی ہم بولتے ہیں نا، ہاں پڑھ لیتے ہیں اگر رکنا ہوتا ہے. تو تحیہ کی جمع ہے تحیات. 6 بار قرآن پاک میں ہے. اور اس کا ہم نے ٹرانسلیشن کی سبھی قولی عبادتیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ قولی عبادتیں کون سی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کسی کو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو صحیح راستہ بتا دیتے ہیں، صحیح مشورہ دیتے ہیں. اور یہ سب اگر کام ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں
تو یہ ہماری ساری قولی باتیں. دیکھیں ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے. نیت جس نیت سے ہم کریں گے تو ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ عبادت گن لیتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ ہم پہلے پڑھ چکے الحمدللہ میں ہم نے کہا تھا کہ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں التحیات للہ، سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں. للہ، یہ تو آپ سب کو یاد ہے. ابھی یہ بھی انشاءاللہ آپ نے پہچان لیا کہ اس کی حیثیت سے تو بہت اچھی بات ہے. اب جمع تھا صلوات، تو اس کا جو واحد ہے سنگولر ہے وہ صلوات ہوگا. ٹھیک ہے. سبھی بدنی باتیں. اب بدنی باتیں میں ایک تو اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے، جس میں ہمارا جو ہے جسم پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. سچ جیسے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کے لیے جائیں، تربیت کریں، کسی کی مدد کریں، تعلیم دیں، کسی کو دعوت دیں اسلام کی، تبلیغ کے لیے جائیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں سب کیا ہیں، یہ بدنی عبادات میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنے جامع لفظ ہیں کہ اس میں کتنا کچھ انکلوڈ. اور ہم 3 لفظ کہہ رہے ہیں اور اس میں اتنی ساری چیزیں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. طیبات، جیسے آپ سب نے بتایا کہ یہ جمع مؤنث اور خاص ہے ال کی وجہ سے، اور ال کا مطلب سبھی بھی. ٹھیک ہے. تو اس کا سنگولر یا واحد کیا ہوگا، طیبہ. نام بھی رکھتے ہیں نا طیبہ، طیب بھی ایون لوگ نام رکھتے ہیں میل مذکر میں. تو یہ 46 بار 46 ٹائمز یہ آیا. اور اس کا مطلب ہے سبھی مالی عبادتیں. اب مالی میں کیا آ جائے گا، اگر ہم خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر جی سعدیہ یہ میں ختم کر کے آپ کا سوال لیتی ہوں. دوسرا ترجمہ اگر ہم لفظی کریں تو التحیاتوں کا مطلب ہے سارے تعظیمی کلمے. آپ ہاتھ نیچے کر رہے ہیں، بھی بعد میں آپ سوال پوچھ لیجیے پلیز. ٹھیک ہے. سارے تعظیمی کلمے. التحیاتوں کا کیا مطلب ہے، دوسرا مطلب اگر ہم لیں لفظ، سارے تعظیمی کلمے. اور والصلوات، ساری عبادتیں. ایک تو نماز میں بھی ہوتا ہے، عبادات کے معنی میں بھی جو ہے صلوات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ساری عبادتیں. والطیبات، لفظی ہم کریں گے ساری پاکیزگیاں. تو اگر دوسرا ترجمہ ہم یوں بھی کریں کہ سارے تعظیمی کلمات، ساری باتیں، ساری پاکیزگیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دوسرا مطلب یہ بھی اس سے لیتے ہیں کہ یہ ساری ہماری قولی باتیں، ساری بدنی باتیں، اور سبھی جو ہیں ہماری مالی باتیں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس ماڈل کے اکارڈنگلی تو ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو ہیں قولی باتوں کا مطلب ہے کہ نماز، ذکر، تلاوت اور دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، کسی کو صحیح راستہ بتانا. ٹھیک ہے. تو یہ مشورہ دینا کسی کو صحیح. اور کبھی آپ کو سے کوئی مشورہ مانگے اور آپ کو کسی چیز کا نہ پتا ہو تو اس کو غلط بات کبھی نہ بتائیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے تو مشورہ دیں، نہیں ہے تو پھر ان کو گائیڈ کر دیں کہ آپ فلاں سے مشورہ لے لیں. ٹھیک ہے. راستہ اگر کوئی پوچھتے ہیں آپ کو صحیح راستہ پتا ہے تو بتائیں، نہیں پتا تو اس کو کہیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں. کیونکہ ہم اگر غلط بتا دیں گے تو وہ تو بیچارہ زیادہ پریشان ہو جائے گا نا. پھر وہ زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ مجھے الٹے رخ میں چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم نے راستہ، اس کے لیے ہم نے ساتھ لکھا ہے صحیح راستہ بتانا، صرف راستہ نہیں بتانا. کئی لوگ میں نے دیکھا اس سے پوچھو، ہاں جی ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، تو آپ اور الٹے رخ چلے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہماری عام زندگی میں، تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے. اسی طرح سے بدنی باتیں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں نماز، روزہ، حج، کسی کی تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت دینا اسلام کی، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، یہ سبھی اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور مالی باتیں جس میں ہماری زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے. تو جب ہم نے کہا نا کہ پاکیزگیاں میں، تو وہ اس وجہ سے کہ جو ہمارا جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارا جو مال ہے سارا مال وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے دوسرے معنوں میں بھی ہم ان کو لے لیتے ہیں. تو اب ایک حدیث لیتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی سے کراتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ بتا رہے تھے، بہت سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو۔ اب ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو کہ جب ہم کوئی اچھی بات سنیں تو ہمیں فوری طور پہ دعا کر لینی چاہیے۔ اب جیسے ابھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ سبھی قولی، سبھی بدنی اور سبھی مالی عبادتیں کرنے کی توفیق دے خالصاً اے اللہ تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ تو جب بھی ہم کوئی اچھی بات سنیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد سیکھتے ہیں یہ کہ اچھی بات سنتے ہی جلد دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا، آپ سے پہل کر لے گا جیسے عکاشہ نے کی۔ تو پھر دعا کے ساتھ آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ احتساب بھی کرنا ہے اور آئندہ کا پلان بھی کرنا ہے، کیونکہ صرف زبانی دعا سے تو نہیں کچھ ہوتا نا۔ ہم نے یہ ماڈل آپ کو یاد ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم دعا مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں، پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ بھئی میں کر کیا رہا ہوں پریکٹیکلی، اب یا کیا کر رہی ہوں، پھر اپنا آپ پلان کرے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، میں تو کوئی خراج زکوٰۃ نکالتا نہیں، تو فکس کر لے کہ ہاں اتنی رقم میں نے ضرور نکالنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ نیک کام ضرور کرنا ہے۔ پھر جب اس پلان میں آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ اگر اس طرح پلان کر کے کریں گے تو پھر آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا کر لیں گے، تو ہوتا کیا کہ وہ اور چیزوں میں لگے رہتے تو وہ ہمارا رہ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے اب اتحیات کے شروع میں جس طرح سے 3 ہی باتوں کا ذکر ہوا، تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں کا احتساب کیجئے کہ ہماری زبان کا کیا حال ہے، قولی باتیں کیسی ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں، کسی کو صحیح بات بتاتے ہیں کہ نہیں۔ پھر یہ کہ ہماری جو قوتیں ہیں خاص طر ذہن کی، وہ کہاں خرچ ہوتی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، اور تو یہ ہمیں سارا جو ہے جب تک ہم اپنا احتساب کریں گے ٹھیک سے، تو پھر ہی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تینوں ہی کے لیے ہمیں جو ہے پلان بنانا ہے، صحیح پلان بنانا ہے تینوں کے لیے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ 10 سیکنڈز آپ کے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے۔ علم جو اتنی تفصیل میں ہم نے سارے اس کے اسباق سب دیکھا، تو اب جب ہم پڑھیں گے تشہد تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ مزہ آئے گا، ہماری نماز انشاءاللہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکہ بھی آپ کو پتہ، ایہن آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ابھی ہم ان کو لفظ پر لفظ دیکھتے ہیں۔ ال چکے لگا ہو تو ہم نے کہا کہ ال کو ہم کہتے ہیں یہ ہر قسم کی سلامتی۔ اب ٹھیک ہے، سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رکھے۔ تو ہم یہ دعا کریں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، ناپسندیدہ چیزوں سے بھی اور ناپسندیدہ غلط باتوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اور السلام جو ہے 42 بار 42 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے۔
ہم نے ابھی پچھلے لیسن میں ہم نے یہ ٹیبل کیا تھا، ٹھیک ہے، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا، تو یہ آپ کا وہ علیکا آ گیا، ٹھیک ہے. 2 ٹکڑے ہم نے کیے، علا اور کا سامنے اشارہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو مطلب فوراً یاد آ جاتا ہے. اب قرآن پاک میں مختلف الفاظ ہے، یا بھی آتا ہے، ایوہا بھی آتا ہے، یا ایوہا، یہاں تو ایوہا آیا نا، یا ایوہا بھی آ جاتا ہے، کبھی یا بھی آ جاتا ہے. ان تینوں کا مطلب ہے اے، اور ان کے کوئی ٹکڑے نہیں کرتے، ایوہا کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ. جی اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہم کرتے، ٹھیک ہے. اور ان تینوں کا ایک ہی مطلب ہے اے نہیں کہنا، وہ اے بی سی ڈی والا ہو جاتا ہے، اے، ٹھیک ہے. اے میرے بھائی ہم کہتے ہیں نا، جیسے اے. تو یا ایوہا ایوہا کے کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سلامتی بھیج رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبیو یہ واحد ہے، اس کی 2 طرح کی جمع ہے. نبیون کس قسم کی جمع ہے؟ اس میں کیا اضافہ ہوا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کو بتایا تھا میں نے، کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں. نبیون، اس میں اون لگا ہے نا، واو واو نون. نون، شاباش. تو یہ جمع سالم ہے، جمع سالم ہے، ٹھیک ہے. یا نون سے جمع سالم بنتی ہے یا واو نون سے بن جاتی ہے. اگر یہاں پیش ہے تو واو نون والی بنے گی، اگر یہاں زبر یا زیر ہوتا تو یا نون والی بھی بن سکتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ ڈفرنٹ جمع ہے، یہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے. یہ جمع سالم نہیں ہے، لیکن انبیاء اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا انبیاء کا لفظ. تو 74 بار 74 ٹائمز یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے نبی، نبیو، نبیون بھی اس کی جمع ہے، انبیاء. یہ آپ کے ایم سی کیوز میں سوال آ جاتا ہے، اگر اے آپشن نبیون ہوں، بی انبیاء اور سی ہو اے پلس بی، تو اور نبیو کی آپ نے بتانی ہے تو آپ اے پلس بی والا آپ کا جواب سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کی دونوں ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں نوٹ کرتے رہا کریں، اسی یہی اب آنا ہے آپ کے آگے امتحان میں بھی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، واو کا مطلب اور، رحمت کا مطلب رحمت اور اللہ. برکاتہ ٹکڑے کوئی کوشش کریں واو کے بعد، واو تو ایک ٹکڑا ہو گیا. برکاتہ کے کتنے کریں گے؟ 2 دو. برکات اور ہو. برکا تین نہیں ہے، کریں گے. برکات ہے، برکات نہیں، واؤ کے برکات سمیت 3 ہے، جی. واؤ کے سمیت 3 ہے. واؤ انہوں نے علیحدہ کر دیا نا سسٹر سعدیہ نے. برکات تو برکات یہ یعنی جمع والا ہے، برکاتہ برکتیں، برکاتہ، ٹھیک ہے. تو وہ 2 ٹکڑے ٹھیک ہے، لیکن یہ برکات جمع کی طرح ہے. ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں. ابھی میں نے ویسے آپ سے پوچھا کہ تو رحمت کا لفظ بھی جو ہے یہ 114 بار آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں برکات، کیونکہ وہ سنگولر جو ہے نا وہ برکا ہوتا ہی. جب الف آ جاتا ہے نا، الف تا والا بات، تو پھر وہ جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے سادیہ، ہے نا. وہ ٹکڑے آپ نے صحیح کیے جی تھے، جی مجھے سمجھ آ گئی. سمجھ آئیے، ہاں ٹکڑے جی. آپ نے ٹھیک کیے تھے. اگر واؤ کو ملا لیں تو 3، ورنہ 2 ٹکڑے بن رہے ہیں. اور وہی وہ کس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہاں اس جی. کی اللہ کی یہاں کیا نا لفظ ہم نے رحمت اللہ، تو وہی اب اس کی جگہ ہم نے یہاں پروناؤن یوز کر لیا، ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی جگہ ٹھیک. ہم نے ہو یوز کر لیا. تو برکہ کا مطلب ہے برکت ہونا، اور جمع ہے اس کی برکات. 3 بار گیا ہے برکتیں. اب برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھیں یہ وہ ٹکڑے آ گئے نا، ٹھیک. یہ اب اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کے ذہن میں وبرکاتہ، تو ٹوٹل 3 ٹکڑے، واؤ کو نکال دے تو 2 ٹکڑے. یہ آپ کو سوال آتے ہیں کوئز میں، ان کو بھی غور کریں. برکت کا ایکچولی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جائے، وہ قائم بھی رہے اور وہ بڑھتی بھی رہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہوں آپ پر اے نبی.
اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھلایا وہ کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اس ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تینوں چیزوں کی دعا ہم کر رہے ہیں. سلام بھی بھیج رہے ہیں، سلامتی بھی بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی برکتیں بھی نازل فرمائے. تو ہم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. اس میں سلام ہو، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرف سے محفوظ رکھے. یہ نزت یا جاوید کن کا مائک شور کر رہے؟ پلیز بند کر لیں، ابھی بات نہیں کر رہے، بند کر دیجیے پلیز. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. رحمت ہو، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہو. اس کا احسان اور فضل کا، رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. ٹھیک ہے. برکتوں کا مطلب ہے ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہو، یعنی بڑھتی رہے. ٹھیک ہے. برکت آپ مال میں بھی برکت ہو سکتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہو سکتی ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہو سکتی ہے نا. تو برکتیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ کے علم میں بھی برکت ہو سکتی ہے. ہر اس طرح کی جو اب اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادتی بھی اس میں ہوتی رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم کہتے ہیں سلام ہوں آپ پر. تو آپس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی سلامتی ہو. پھر وہی بات، ہر قسم کی، all types، ہر طرح کی سلامتی ہو، یعنی دین و ایمان میں سلامتی، صحت ہو، مال میں برکت اور سلامتی ہو، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ، یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے آپ کو، آپ محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی ناپسندیدہ چیز یا کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہ آئے. دیکھیں ہم جب السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ کتنی زبردست چیز ہے. یہ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس کی بجائے جب ہم کہتے ہیں تو السلام علیکم، اتنی سلامتی، اتنا کچھ، اتنی دعا اس کو دے رہے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہمیں علیحدہ بھی مل رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہمیں آپس میں السلام علیکم ضرور کہنا چاہیے. اگر ہم السلام علیکہ بھی کہتے ہیں کسی کو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب، چونکہ زیادہ لوگ ہوتے تھے وہ آتے تو ہمیشہ السلام علیکم کہتے تھے. تو وہ سنت کی وجہ سے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ہماری عادت ہے. جب ہم ایک کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں کہ وہ سنت کا عمل، اس میں عمل ہو جاتا ہے. جی اب اس کو 10 سیکنڈز آپ کے اس کو پڑھ لیجئے تصور احساس اور دعا کے ساتھ. علیم کوئی پاس ہے تو اس کو سکھائیے، ورنہ اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. یہ ہم ان کا معنی تو دیکھ ہی چکے ہیں، یہ عباد کا ہم نے معنی دیکھنا ہے، باقی تو سب ہم کر چکے ہیں نا. السلام ہر قسم کی سلامتی ہم نے بھی کر لیا. علینا، علی حرف جر ہے، اس کا مطلب ہے پر، نا کا مطلب ہم. علینا یہ ٹیبل ہم نے کیا نا، بھی میں نے آپ کو ریوائز کرایا. تو یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ کو سمجھ آئے گی تو ہی آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہوتے جاتے کہ ٹکڑے کیسے کرنے ہیں اور ہر ایک کا علیحدہ سے آپ کو ترجمہ کرنا آنا چاہیے. اس کورس کی ڈیزائننگ میں یہی فرق ہے کہ یو لرن ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ عربک انٹو اردو. ہم تو پورے قرآن کا ترجمہ تو آپ کو نہیں پڑھائیں گے، جتنے بھی کورسز آپ کر لیں. ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ کیسے کرنا ہے. آپ کا جو ٹوٹل
ذخیرہ الفاظ بڑھ جاتا ہے تو اس پہ وہ ساری پھر زیادہ سے زیادہ الفاظ آپ کو انشاءاللہ آتے جائیں گے. قرآن پاک روز کھول کے دیکھا کریں, جتنے لفظ آپ سیکھتے ہیں ان کو ڈھونڈیں, ہائی لائٹ کریں, انڈر لائن کریں, پھر آپ لوگوں کو مزہ آئے گا بہت کہ آپ ماشاءاللہ کتنا زیادہ سیکھ رہے ہیں. وہ کا مطلب سب کو پتہ ہے نا, اور اللہ کا بھی ہمیں مطلب پتہ ہے, اللہ اوپر. یہ ویسے تو سبھی کو پتہ ہے, عبداللہ نام بھی بہت لوگ رکھتے ہیں, اور عبد کا مطلب ہمیں پتہ ہے, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب عبداللہ کا مطلب, اب عبدو کی پہلے بات ہم کر لیتے, بندہ اور غلام. اگر اس کے ساتھ ملائیں گے عبداللہ تو اللہ کا بندہ اور غلام. تو عباد, عبد کی جمع عباد, اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا, یہ ہائی لائٹ کرتے جائیں بس کسی ایک کلر سے, جو آپ کو ہم اسما کے جمع بتاتے جاتے ہیں, کیونکہ یہ آپ سے پھر پوچھی جاتی ہیں, آپ کے اس میں بھی آ جاتا ہے ہوم ورک میں, اور کوئزز میں بھی آئے گا. عبد کی جمع عباد, عبدو ہے تو عبادو, عباد اللہ, اللہ کے بندے یا اللہ کے غلام. تو پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عبدہ اس وقت بات کی اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. تو وہاں بھی ہم نے یہ وہاں بھی پڑھا تھا, اب تو آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے. اب الصالحین بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم پڑھیں اور ہم کیا کریں, اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اس میں کہ سلام ہو ہم پر. آپ نے غور کیا؟ اور اللہ کے نیک بندوں پر. اب کن کن لوگ, اس سے پہلے ہم نے کس پہ سلام بھیجا ہے؟ پیارے نبی اپنے پاک ہمارے صلی اللہ پیارے علیہ نبی صلی وسلم اللہ پر. علیہ وسلم پر, ٹھیک ہے. اور اب ہم اپنے آپ پہ بھیجیں اور صالحین میں. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ صالحین تو ہم نے کر لیا تھا, کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کن کن لوگوں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا انعام ہوا. چلیں وہ دوبارہ آتا تو ہم کر لیتے, پہلے یہ یہاں پہ صحیح کرتے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کس کس پہ انعام کیے, انبیاء پہ, صدیقین, شہداء اور صالحین. مجھے آیت نمبر بھول گیا, سورۃ نساء کی آیت میں ہے, اس کا میں چیک کروں گی, سورۃ نساء اس سورت میں ہے. تو دیکھیں انبیاء ہم نے حضور اپنے پیارے نبی کی بات کر لی اور صالحین کی بات کر لی. اب اگر درمیان میں ہم آ گئے ہیں تو اگر آگے پیچھے کا تو قبول ہو ہی رہا ہے, ان پہ تو یہ ساری چیزیں, ان پہ تو ہم انشاءاللہ ہم یہ اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہوگا. سمجھیں بات؟ اور تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہم بیچ میں آئے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ تو پہلے امید رکھنی چاہیے, اور دوسری یہ بات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں صالحین بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پلس ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اچھے لوگوں کے, صالحین کی کمپنی میں رہنا چاہیے, ہے نا. اور جو کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کے لیے بھی ہم لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. علینا ہم نے کہا نا, تو اگر سارے ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اگر ہم نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں ہم اس کی, تو اس سے یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہم امام ملنے والوں کے ساتھ ہم صرف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, پھر ہم نے کہا, پھر ہم نے صالحین پہ کہا. تو ہماری دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صالحین میں سے بنا دے, تاکہ جو ہے وہ ہم بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اب کرنا کیا چاہیے, ہمیں صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا ہمیں پلان بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو جو روزانہ کروڑوں لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سب ان کی دعا میں شامل ہو جائیں گے, ہے نا. یہ کتنی پیاری بات ہے. اگر ہم خود بھی دعا بھی کریں اور ایفرٹ بھی کریں کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں اور ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائیں, نیک عمل کریں, تو ہم سب نماز میں ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے کہ صالح بننے اور صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا اور اس کا پلان کیجیے. 10 سیکنڈز آپ کے. علیم اس کو پڑھ لیجیے.
اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. ہم اسی کورس میں سیکھیں گے کہ یہ اشہدو کیسے بنا ہے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا، جب ہم نے اعوذو کہا تھا ہے نا، اس سے ملتا جلتا ہے. تو اس سے میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کہ، یہ تو آتا ہے نا سب کو. ان کا مطلب کہ کیسے یاد رکھتے ہیں، یہ ہم نے اذان سے یاد رکھا تھا. ٹھیک ہے. لا کا مطلب انمیوٹ کر کے بتائیے. نہیں. ٹھیک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں الہ، ہم نے کہا تھا الہ کا مطلب ہے معبود، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں کوئی نہیں لکھا ہوا، کوئی کا مطلب کیسے آ گیا؟ لیکن عربی میں کچھ لفظ نہیں ہوتے، ترجمے میں ہمارے اردو کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور پھر آگے آپ سیکھیں گے کہ یہ عرب کی وجہ سے بھی یہ مطلب آتے ہیں. تو ابھی آپ سمپل اس کو اتنا یاد رکھیں. اللہ ہمیں پتہ ہے سوائے. ٹھیک ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. شہادت یہ ہم نے ڈسکس پہلے بھی کیا ہے اذان میں بھی. شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، یا اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. اور اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتوں اور عمل سے یہ لگے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو سارے احکامات ہیں ان کو بیچ چونچ رہا بغیر کسی دلیل کے جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے جو ہے ہمارے بیہیویئر سے، جو انٹریکشن سے، ہمارے بات کرنے سے، ہمارے کام کرنے سے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں. ان کا مطلب کہ، اب ہم نے اور بھی اس طرح کے لفظ پڑھے تھے 3، وہ چاروں لفظ کسی کو یاد ہیں؟ ابھی ان ہم نے پڑھا، پھر ہم نے انا پڑھا تھا، ہم نے ان پڑھا تھا، انا پڑھا تھا کہ نہیں؟ اور میں نے کہا تھا کہ موبائل پہ کچھ دنوں کے لیے اس کا لگا لیں. کسی نے لگایا اور یاد کیا کہ نہیں؟ یہ آپ سے بہت پوچھا جاتا ہے. ابھی کسی کو یاد آ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں. کسی کو یاد ہے اس کے ساتھ 3 اور کون سے لفظ بتائے تھے؟ ایسے نہیں چلے گا. 2 ہفتے کے بعد آپ کا کوئی مڈ کوئز آ رہا ہے. چلیں یہ آگے آئے گا. ابھی ہم پھر لا والا یہ دیکھ لیں. لا کا مطلب ہے نہیں. ماں کا مطلب ہے نہیں کیا جو. یہ سمینہ دورانی یہ دیکھیں کہ 3 معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لم کا مطلب ہے نہیں، لیکن یہ پاس میں ڈیڈ ناٹ. اور لن کا مطلب ہی نہیں ہے، لیکن وہ فیوچر میں ول ناٹ، ہرگز نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہرگز نہیں. لم یلد ولم یولد ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ اخلاص میں، وہاں یہ دونوں لفظ آئے ہیں، ڈیڈ ناٹ، ول ناٹ. تو یہ اس طرح سے آتے ہیں. الہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کی جمع بھی آپ کو بتائی تھی کہ آلہۃن، یہ اس کی جمع ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مؤنث نہیں ہے، یہ الہ کی جمع ہے. آلہۃن، یہ ایکسیپشنز آتی ہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ بھی ہم پہلے ساری ڈیٹیل کر چکے ہیں. یہ واقعہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ جو ہے ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے اچھا ذکر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے. تو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو اس نے مرتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے، کہ صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اسی طرح سے ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ سے سامنے جا کے کہو کہ کلمہ پڑھو، اس کے سامنے کلمہ پڑھو، اور اس کو پڑھا کے پڑھے. تو بیٹے نے بار بار کلمہ پڑھا، لیکن باپ سے نے نہیں پڑھا. تو بیٹے نے عربی میں کہا کہ بجن لا الہ تو کہیے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھ سے نہیں کہا جا رہا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جو ذکر زندگی میں ہماری زبان پہ جاری رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ بعد میں اس وقت آخری وقت میں بھی وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. تو اس لیے عادت ڈالیں کہ روزانہ کچھ، میں نے اس دن بھی کہا تھا کچھ بار، بلکہ ہو سکے تو 1 تسبیح جو ہے وہ ہمیں اس کی ضرور پڑھ لینی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نماز آخری ہو، کس کا کب وقت آ جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے ہم اس کو دل کی گہرائی سے اور توجہ سے پڑھنا چاہیے. تو
کہ موت سے پہلے بھی ہمیں انشاءاللہ اس کی توفیق ملے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ عادت ڈالنے ایک تصویر کو پڑھنے کی، تو انشاءاللہ اس وقت بھی ہماری زبان پہ ضرور یہ الفاظ جاری ہوں گے جو ہمیں انشاءاللہ جنت میں جانے کریں گے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کو ہمیں زندگی میں کیسے لانا ہے، وہی ماڈل ذہن میں رکھیں۔ ہم نے مطالعہ کر لیا، پھر ہم نے تصور اور احساس کا اب ہمیں سمجھ آ گیا، ہم نے اتنی ڈیٹیلز دیکھ رہی ہیں، تو اب ہم دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کیا دوست برے ہیں، یا انٹرنیٹ پہ بری چیزیں دیکھتے ہیں، بری عادتیں ہیں؟ تو پلان کیا بنانا چاہیے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیں۔ انٹرنیٹ کے بہت اچھے، دیکھیں آپ سب لوگ، میں یہاں سے گھر میں بیٹھ کے آپ کی کلاس ہوں، آپ سب لوگ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کتنا اچھا استعمال ہے۔ وہی کوئی اور بھی چند لوگ ہیں جو بیٹھ کے اس میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور دیکھیں جو آپ کی کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps، جو ہمارے صحبت، جن کی صحبت میں ہم رہتے ہیں نا، اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم انشاءاللہ اچھی عادتیں سیکھیں گے۔ تو ہمیں پلان یہ بنانا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کریں، اور یہ بری عادتیں چیزیں ہم چھوڑ دیں، اور تبلیغ اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک ہمیں پہنچانا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جی 10 سیکنڈز آپ کے۔ علیم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کتنی بار یہ گواہی ہم سے دلوائی جاتی ہے، ہمیں کبھی بھی اس کو نہیں بھولنا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، یعنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ پیچھے آ گیا نا۔ اب یہ دوسرا جو میں پوچھ رہی تھی کون سا لفظ ہے، اب یاد آیا؟ انا، انا کا مطلب بھی کہ، اور ان کا مطلب بھی کہ۔ اب اس کو رجسٹر کر لیں اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اور جب کتاب سے پڑھیں ان کو ہائی لائٹ کریں، بلکہ وہ جو اکٹھا 4 والا بھی آئے گا ٹیبل، تو وہ آپ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پی ڈی ایف سلائز جو آپ کو آئیں گی اس میں سے لے کے، تو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پہ لگا لیں۔ 1-2 دن دیکھیں گے تو آپ کو بالکل پکا ہو جائے گا۔ تو انا کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ، یہ آ گیا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا، اور یہ چاروں الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 2764 بار آئے ہیں۔ ان کے اشہد اللہ الہ الا اللہ، انا کے اشہد ان محمد رسول اللہ، انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ فریزز سے یاد رکھیں، ورنہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ ہم اگر فریزز سے یاد رکھتے ہیں پھر ہمیں بھولتا نہیں ہے نا، پھر یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ایک لفظ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ عبدہ، کتنے ٹکڑے کریں گے عبدہ کے؟ 2 ٹکڑے دو، کریں گے جی۔ اب اور عبد اور حر۔ اس کا مدنہ یعنی اللہ کے بندے، ہو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، اور اللہ کی جگہ یہاں ضمیر آ گئی یا پروناؤن آ گیا، ٹھیک ہے؟ رسولہ، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے بھی آگے رسول ہے، اس کے رسول، اور رسول سنگولر ہے، اس کی جمع ہے رسول، ٹھیک ہے؟ یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ دوسری جمع ہے، بعد میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ رسول کی جمع رسول۔ اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں، ہم پہلے بھی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں اذان کے اس میں۔ تو عبد و رسولو کے الفاظ جو ہیں ایکسٹرا کیوں ہیں، اس کا کیا ہے دیکھیں۔
ہم سب کو اور اس سب دنیا کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہم اللہ کی ہی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں اور وہ بہترین رسول بھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اس کا بہترین نمونہ ہمیں بن کے دکھایا۔ اسوہ حسنہ ہم کہتے ہیں نا، وہ بہترین نمونہ تھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس لیے بھی عبدہ کی بات ہوتی ہے کہ پرانے جو پہلے لوگ تھے، دیکھیں نا عیسائیوں نے توبہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو کہا اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا کچھ کہتے تھے یہودی انہوں نے اللہ اپنا بیٹا بنا لیا، کچھ نے کہا جی بیٹا ہے، جو دونوں چیزیں ٹوٹلی دونوں گروپس غلط کہتے ہیں۔ تو رسول ہیں اور لیکن اللہ کے بندے بھی ہیں، تو عبدہ و رسولہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی شرک کا دروازہ ہم ٹوٹلی بند کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، آگے ہم یہ سورۃ اخلاص میں بھی آگے پڑھیں گے، کافرون میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ تو کتنی بار یہ ہمیں گواہی اذان میں، تشہد میں، اتنی بار ہمیں، کتنی بار اذانوں میں، سب اقامت میں ہمیں اتنی بار بتایا جاتا ہے، ہمیں یاد کروایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین ہیں، تو اب ان کے بعد ہم سب پر یہ ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اسلام کیسا دین ہے اور یہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں پانچوں اذانوں میں، پانچوں اقامتوں میں روزانہ 25 سے 30 بار، اور پھر ہم نمازوں میں، تشہد میں اتنی بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اب ہم میں سے کوئی بھولے گا تو نہیں یہ باتیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ہمیشہ جو ہے یہ یاد رکھنا ہے، اور دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم رکن کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، تو ہمارے قول و فعل سے یہ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو پڑھ لیجئے 10 سیکنڈز آپ کے۔ علم، اکتب کا مطلب ہے لکھیے، کچھ لوگ نوٹس بھی لیتے ہیں ساتھ، اس سے بھی ہم لرن کرتے ہیں۔ امید ہے پاکٹ بک اور شیٹ سے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں، دوسرا گرامر شروع کرنے سے پہلے 1-2 سوال جو کوئی ضروری ہیں وہ اب ابھی ہم لے سکتے ہیں، باقی پھر ہم اس کے بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک سوال کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو ابھی پوچھ لیجئے، باقی پھر ہم بعد میں لیسن کے بعد لے لیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم 8 بھی، جی بابر خان پوچھیے۔
میم ہماری کتنی کلاسز رہ گئی ہیں؟ دیکھیں بیٹا ہماری 20 لیسن ہوتے ہیں، ابھی ہم 8واں آج کر لیں گے، کل 9واں کر لیں گے، اور 11 کے بعد ہم جی 11 کے بعد آپ کا مڈ کوئز ہوگا 17 تاریخ کو۔ 11 لیسن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک دن ہم آپ کی پورے لیسنز کی ایک ریویژن کرائیں گے، اور آپ کو مڈ کوئز کی تھوڑی سی ہم بریفنگ دیں گے، اور ٹیوزڈے کو 17 تاریخ کو جو ہے آپ کا تو اب آپ کے صرف 2 ویکس رہ گئے ہیں، اس لیے اپنے سارے ہوم ورک، ساری ورک بک پوری کیجیے اور اپنی ساری دہرائی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کھولیں، جو انٹروڈکٹری لیکچر کی سلائیڈز ہیں PDF کھولیں، اس میں وہ سارا ٹائم ٹیبل دیا ہوا، اس میں مڈ کوئز بھی ہے، میں ان رائٹنگ بھی بھیج دوں گروپ میں، ٹھیک ہے؟ 2 ہفتے کے بعد ہے بیٹا۔ تو اب ہم گرامر شروع کرتے ہیں۔ آج تو ہم نے نئے الفاظ سیکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں نئے اشارے بھی سیکھنے ہیں، پچھلے اشارے بھی کر کر کے ہم کہتے ہیں تھوڑی سی چینج تو ہونی چاہیے۔ تو آج گرامر یا قواعد میں ہم ہاذا، ہا اولائی، ذالکا، اولائی کا ہم یہ الفاظ سیکھیں گے، اور ان کے اشارے بھی بالکل نئے ہیں جو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ TPI کے ساتھ، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ تو سب ایک گہری سانس لیجئے، ریلیکس کریں اور میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے۔ ایک ساتھی ضرور بنائیں، اس میں بہت جلدی یاد ہوتا ہے ایک دوسرے کو کے ساتھ۔ اب یہ سب کو یاد ہو گیا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہم نے کر لیا، حرف جو ہے وہ ہم نے کر لیے، اور اس میں ایک اس اشارہ بھی ہوتا ہے جو ہم نے نہیں کیا، جو آج ہم کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل انشاءاللہ تعالی ہم پھر اب نیکسٹ وہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں عربی میں کیا فرق ہے کہ کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام یا صفت دونوں اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نشانیاں آپ کو ماشاءاللہ یاد ہیں، کیونکہ آپ سبق میں سب پہچان رہے تھے الحمدللہ، اور حرف بھی آپ کو کافی پہچان ہو گئی ہیں۔ ہم نے جو ہے حروف جر، 7 حروف جر پڑھے، بی، لی، منفی، انا، اور 2 ہم نے جو ہے جو پڑھے تھے اینڈ میں، الا بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ اندا اور ما جو ہم نے پڑھے تھے وہ کیا ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے مجھے بتائے۔ ان کے ساتھ ہم ضمائر؟ نہیں، یہ اسم ہے، اسم زماں، اسم اچھا، زماں، یہ یاد رکھے، یہ آپ کے تو اس میں آ جاتا ہے کوئز میں، یہ اسم ہے، یہ وہ جو ہے نا کون سا مختلف ہے، تو اس میں یہ لکھے ہوں گے نا بی، لی، مین، اور چوتھا لکھا ہوگا اندا یا ما، تو وہ آپ نے چوز کرنا ہے، وہ اسم زماں ہیں دونوں، وہ دونوں، لیکن استعمال ان کا حرف کی طرح، اس لیے ہم نے یہاں اس کو پڑھا ہے، استعمال حرف کی طرح ہے، لیکن وہ اصل میں حروف جر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو حروف جر ہم نے آپ کو پڑھا ہے نا، جیسے انا، ان یہ بھی حروف ہیں، ہر وہ چیز جو اسم اور فعل نہیں ہوتی نا وہ حرف ہوتی ہے عربی میں، تو ابھی ہم فعل چونکہ ہم نے نہیں پڑھے، تو وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور اس کی انشاءاللہ تعالی سمجھ آنے لگے گی۔ تو ہم کوئکلی ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو یہ ان کو ہم کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم ان ٹکڑوں کو یہ ضمائر ہیں، ابھی کون کہہ رہا تھا یہ ضمائر ہیں، ہو، ہم، کا، یہ ضمائر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو کہتے ہیں جڑ کے آنے والے ضمائر، اٹیچ ضمائر یا ضمائر متصلہ، ہم کہتے ہیں نا میرا گھر اس کے گھر سے متصل ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے، جڑ کے آنے والے، یا اٹیچڈ انگلش میں۔ تو لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لانا، لہا، جی بلکہ آپ کرائیے، میں کیوں کرا رہی ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے، یہ کرائیں، منہو، انہو، کون کروائے گا؟ جی نور ملک کروائیے، منہو سے کرا لو۔ لہو، منہو، نہیں منہو کا پورا، پورا، ہاں پورا، جی ٹھیک ہے، شابش، ہاں ہاں، منہم، منہم، من کا، منی، شاباش، منکم، منا، منہا۔ منہا، ویری گڈ۔ جی ارم عثمان آپ کروائیے انہو کا۔ انہو، انہم،
عنکا عنی عنکم عنا عنہا. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد جی یہ 5000 بار آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہیں یہ 3600 بار آئے ہیں. کوئکلی جلدی جلدی کروا دیں جی. ریاض بھائی آپ کروائیے. بھی انمیوٹ کریں جلدی جلدی کیونکہ جی ویری گڈ جی. فی ہی رکشندہ سسٹر آپ کروائیے. نہیں نہیں باقی ان کو کروانے تھے. فیہا. چلیں سسٹر رکشندہ آپ نہیں سن ہی نہیں رہے. چلے رکشندہ اور فردانہ سسٹرز ہم آپ سے اگلا کروا لیتے ہیں. میرا نیٹ چلا گیا.